वअला अहल बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी सूरतिल अहज़ाब। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ दुखिलत अलैहिम मिन अक़तारिहा सुम्मा सुइलुल फितनता लआतौहा वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा वलक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लूनल अदबार व काना अहदुल्लाहि मसऊला क़ुल लन यनफ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौत अविल क़त्ल व इज़्ज़न ला तुमत्तऊन इल्ला क़लीला। अल-महदी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में बिस्मिल्लाह से वन्नास तक दरस तफसीर कुरान मजीद की 240वीं नशिस्त का आज आगाज़ हो रहा है और आज हम सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 14 से दर्स शुरू कर रहे हैं। 13वीं आयत तक हमने ये पढ़ा था कि जंग अहज़ाब में, अहज़ाब की जंग कौन सी थी? जंग खंदक। शाबाश। अहज़ाब हिज़्ब की जमा है, हिज़्ब पार्टी को कहते हैं। वहाँ सारी पार्टियाँ मिलकर इकट्ठी होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ निकल आई थी, इसलिए उसे जंग अहज़ाब कहा जाता है। उस जंग अहज़ाब में मुसलमानों के अंदर जो शोरिश हुई और मुनाफ़िक़त हुई वो ये हुई कि मुसलमानों ने एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया कि हमसे तो रसूल ने नऊज़ुबिल्लाह झूठ बोला था, अल्लाह ने हमसे तो धोखा किया है, अल्लाह ने फ़राड किया है। वो गुफ्तगू हो रही थी तो आखिर में उनका बहाना कुरान ने नक़ल किया कि ये बहाने बनाते हैं कि हमारे घरों में प्रॉब्लम था, कोई था नहीं, हमारे घर अकेले थे, बीबियां बच्चे अकेले थे तो उनको ख़तरा था, इसलिए हम लोग भाग गए या शरीके जिहाद नहीं हुए। कुरान ने कहा कि ये गलत कह रहे हैं, इनके घरों को कोई ख़तरा नहीं था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज का जो दर्स है वो 14वीं आयत से शुरू होगा, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि अगर उस मदीने में जहाँ ये भाग गए या बैठे रहे इन पर कहीं से हमला हो जाए और इनसे कहा जाए कि गदर पड़ गया है आओ, तो उसमें तो ये भागे चले जाएंगे, और जब अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह का नबी बुला रहा है, तो उसमें ये बहाने तलाश कर रहे हैं। फिर इरशाद हो रहा है कि इन्होंने इब्तिदा में वादा किया था अल्लाह के साथ कि हम भागेंगे नहीं, वादा करके ये भाग गए, तो इन्होंने गोया डबल गुनाह किया। एक तो जिहाद से फरार करना बुरी बात है, फिर अल्लाह से इब्तिदा में वादा करना कि हम पीठ नहीं दिखाएंगे और भाग जाना, ये उससे भी बड़ी बुरी बात है। तीसरी आयत में इरशाद ये हो रहा है आज की हद तक, यानी 16वीं आयत में ये इरशाद हो रहा है कि इनको कोई फरार भागना या कत्ल से या मौत से भागना इनको कोई फ़ायदा नहीं देगा। मौत आनी है तो आ ही जानी है, कत्ल होना है। हमारे एक जानने वाले थे, उनका हमने जनाजा पढ़ाया, गुस्ल भी दिया उनको, वो मौत से बहुत भागते थे बेचारे, इतना भागते रहे उतने जल्दी मौत की आगोश में चले गए। हमेशा कहते थे मैं मस्जिद नहीं आऊँगा, इमाम बाड़े नहीं आऊँगा कि मर ना जाऊँ, वो दूसरों से पहले मर गए बेचारे। तो ये जो एक ज़हन में रख लीजिए कि मौत जिस दिन आनी है उस दिन आ जानी है। अब देखिए आप, 45 लोग इस वक्त कराची में हमारे शिया मोमिनीन शहीद हो चुके हैं। 2 बहुत बड़ी बिल्डिंगें थी, प्लाजे थे, दोनों को उड़ा दिया। तो अब आप देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि कायद के मुल्क में, जो शियों के पैसे से मुल्क बना है, शियों की फ़िक्र से मुल्क बना है, उसमें शियों का रहना दोभर हो जाएगा और उनको इस तरीके से मारा जाएगा। तो उन भागने वालों को कहा जा रहा है कि तुम्हें कत्ल से या मौत से फरार फ़ायदा नहीं देगा, और कितना ज़िंदा रह लोगे, अगर तुम ज़िंदा भी रहोगे तो कितना, इल्ला कलीला, थोड़ा सा ही तो रहोगे, आखिर फिर मौत ने आ जाना है। तो क्या ही अच्छा था
کہ اللہ کے لیے مر جاتے یا اللہ کے لیے نکلتے تو غازی بنتے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے. اور ان لوگوں کو پھر کوٹ کیا اگلی آیت میں 18ویں آیت میں کہ جو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے یہ حرکتیں ان کو زیادہ دیر تک بچا نہیں سکیں گی. اور یہ مال میں بھی بخیل ہے, جان میں بھی بخیل ہے, ویل وشر بھی نہیں ہے. یہ صرف باتیں کرتے ہیں اور جیسے ہی ان کو غنیمت نظر آئے گی تو پھر بھاگ پڑیں گے. اب تو یہ جنگ سے بھاگ پڑے اور غنیمت نظر آئے گی تو پھر غنیمت لوٹنے کے لیے بھاگ پڑیں گے. وہ جیسے ہمارے ہاں لاشوں پہ سیاست کرتے ہیں. میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کہا تھا, ابھی ایک میت ہوئی تھی, ان کو نہلانے میں گیا تھا, اپنے کفن بھی میں نے خریدا اور کافور بھی خرید کے گیا. وہاں کے جو ایک ادارے کے صدر صاحب تھے وہ صرف ایک ہی شرارت کرتے رہے, غسل کے وقت بھی, کفن پہنان تکفین کے وقت بھی, جنازے کے وقت بھی, تدفین کے وقت بھی, تلقین کے وقت بھی. انہوں نے نہ چچ سے جنازہ پڑھا, نہ چچ سے تلقین سنی, نہ انہوں نے کوئی سپارہ قرآن کا وہاں پڑھا. ان کی ایک ہی حرکت تھی, شرارت تھی کہ ان کی سوئم کی مجلس کہیں مولانا سخاوت حسین نہ پڑھ لیں. پھر میں نے 5 مرتبہ ان کی شرارت کے بعد ان کو کہا مجھے شوق نہیں, اتفاق سے میں اویلیبل بھی نہیں ہوں, آپ کو مبارک ہو, میں تو نیو یارک میں مصروف ہوں. کل آپ تھے, سیف کل تھے رات کو, یہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور الحمدللہ وہ جلسہ بہت کامیاب رہا. میں نے کہا میں تو ویسے ہی مصروف ہوں, آپ شرارتیں نہ کریں, آپ خواہ اتنی تکلیفوں میں پڑ رہے ہیں. ان صدر کا سارا مذہب یہ ہے, ان صدر کی سارا گول یہ ہے کہ یہ مجلس نہ پڑھے کیونکہ یہ میرے ملک سے نہیں ہے. وجہ بھی اس نے بیان کی کہ میرے ملک میں ہونا چاہیے تھا اس کو پیدا. اب وہ تو اللہ سے ٹکر ہے نا, اب میرا تو قصور کوئی نہیں اگر میں ان کے ملک میں پیدا نہیں ہوا ہوں یا کسی کے صوبے میں پیدا نہیں یا کسی کے ضلع میں پیدا نہیں ہوں, تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. کہاں معیار تقوی, معیار انسانیت فضیلت تقوی تھا, اور کہاں آج ملک میں پیدا ہونا معیار تقوی ہے. یہ ہمارے مراکز کے صدور کا مذہب ہے, تو ان عوام کا تو فاتح ہی پڑھ دینا چاہیے نا بیچاری کا. تو یہ گویا درس یہاں دیا جا رہا ہے. اور پھر اگلی جو 20ویں آیت ہے اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ احزاب چلی گئیں, یہ سمجھتے ہیں ہم بھاگ گئے تھے, اب احزاب نہیں. اللہ فرما رہا ہے ابھی بھی دشمن تمہارے چھپے بیٹھے ہیں. اب دیکھ لیجئے, ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئٹہ کے بعد اب واقعہ نہیں ہوگا, اب دیکھیں کراچی میں کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. تو یہ احزاب آج بھی شیطان چھپے بیٹھے ہیں. کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ آج شیطان یا ٹیرورزم یا آج فرقہ پرست یا آج خراب لوگ ختم ہو گئے. جس دن آپ نے یہ سمجھا اس دن ہم فیل ہو جائیں گے. تو مستعد رہیے گا دشمن سے مقابلے کے لیے. یہ 20 آیت تک پڑھ لیتے ہیں پھر آگے بیان کرتے ہیں. 14ویں آیت, وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا, اگر داخل ہو ان پر من اقطارها, وہ مدینہ کے اقطار سے, اقطار کہتے ہیں قطار, سمجھتے ہیں نا قطار, قطار کیا ہوتی ہے, لائن. ہاں اقطار وہ لائنز, بارڈرز, وہ لائن ہوتی ہے نا, لائن, بارڈرز. اگر ان پر داخل ہوں, ان کے اوپر بارڈر آف مدینہ سے, مدینے کے بارڈر سے, ثم فوجیں آ جائیں, ثم سئل الفتنۃ, اور پھر ان سے فساد خانہ جنگی کرنے کی خواہش کی جائے, لآتوہا, تو خانہ جنگی کرنے کے لیے تیار ہوں گے. احزاب میں اللہ کے حکم پر جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں, جیسے ہماری قوم والے آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں, دشمن سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپس میں ضرور لڑیں گے, جی ہاں, سیاستیں, جی ہاں بالکل. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ, فتنہ سمجھتے ہیں نا, فتنہ و فساد. الفتنہ تو اشد من القتل, اور دوسری جگہ کیا کہا, الفتنہ تو اکبر من القتل, قتل سے بڑا گناہ ہے فتنہ. یہ فتنہ و فساد, ریومرز پھیلانا, یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. لآتوہا, اس فتنہ و فساد کے لیے, خانہ جنگی کے لیے تو یہ آ جائیں گے. وما تلبثوا بها الا یسیرا, اور اس وقت اپنے گھروں میں ٹھہریں گے نہیں مگر کم. جب ان کو یہ پتہ چل جائے کہ مدینہ کے اطراف سے حملہ ہو رہا ہے تو اس وقت گھر میں نہیں بیٹھیں گے,
اسلام پر حملہ ہو رہا ہے تو گھر بھاگ گئے. یہ قرآن ان کو بتا رہا ہے کہ ان کی کیا حرکت تھی. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ, انہوں نے تو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس سے پہلے. اور کمبختو تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے. لا یولون الادبار, کہ یہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اور اللہ کا وعدہ پوچھا جائے گا. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا مثال کے طور پر کہ میں 12 بجے آؤں گا المہدی میں یہاں 12 بجے آ گیا. جتنے منٹ سیکنڈ آپ نہیں آ رہے اتنا فسق و فجور آپ کا بڑھ رہا ہے, اتنے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ بڑھ رہے ہیں. جیسے روٹین ہے بعض لوگوں کی, ہمیشہ وعدہ کریں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے, کبھی بھی نہیں. آپ درس شروع کیجئے, آپ ہمیں ہراول دستے میں پائیں گے, وہ ہراول دستہ ہی غائب ہے. اللہ ہی پوچھے ان سے. آپ فکر نہ کیجئے بھائی, ہم پیسے کی کوئی فکر نہیں کر رہے, نہ پیسہ مانگ رہے ہیں, پریزنس تو دیجئے. نہیں, وعدہ خلافی ہے. دیکھیے یہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو, اللہ کے قرآن سے کیے گئے وعدے کو توڑ رہے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی. کیسے برکت ہوگی؟ صبح شام اگر آپ وعدے توڑیں گے تو گناہ تو بڑھتا جائے گا, گناہ برکت کو روک لیتا ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, انہوں نے تو پہلے سے وعدہ کیا تھا کہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے. ادبار, پیٹھوں کو, پیٹھیں نہیں دکھائیں گے, پیٹھ نہ پھیریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اللہ کا وعدہ تو پوچھا جائے گا. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, بندے کا وعدہ پوچھا جائے گا, اللہ کا کیسے نہیں پوچھا جائے گا. بندے سے اگر آپ نے وعدہ مت کیجئے, آپ صاف کہہ دیجئے کہ وعدہ نہیں کرتا ہوں, کوئی بات نہیں, وعدہ نہ کیجئے. ہو سکا تو آؤں گا, وعدہ نہیں کرتا ہوں, کوئی آپ کو گناہ نہیں ہوگا. وعدہ کر رہے ہیں اور نہیں آ رہے تو گناہ ہے, یہ فعل حرام ہے. اگر مولانا ایسا کرے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتے. میرے ایک استاد تھے, انہوں نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھائی. میں نے ان سے پوچھا, تھے مجتہد, اندازہ لگائیں, نجف کے جید مجتہد. میں نے کہا آغا صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ انہوں نے کہا میں وعدہ خلاف ہوں. کئی دفعہ مومنوں سے وعدہ کیا مجلس پڑھنے کا, نہیں گیا, اس لیے میں نہیں نماز پڑھاتا ہوں. اب دیکھیے آیت اللہ ہو کر ان کو احساس ہے, گلٹی کانشیس ہے ان کے اندر, کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں. مجھے کہا نماز پڑھاؤ, میرے پیچھے نماز پڑھ لی, خود نماز نہیں پڑھائی. کہہ لیں گے میں وعدہ خلاف ہوں. وعدہ خلاف نماز ہی نہیں پڑھا سکتا. اب وعدہ خلافوں کو آپ نے خلیفے بنا دیا. دیکھیں نا, یہ انہی کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے جو بھاگ گئے تھے, ان کو آپ نے خلیفہ بنا دیا. وہ تو نماز نہیں پڑھا سکتا. خلیفہ تو بہت بڑی پوسٹ کا نام ہے. خلیفہ نہیں, یہ خلیفہ نہیں بیچارے, یہ خلیفہ تو وعدہ خلاف ہے ہی نہیں, یہ بیچارے تو آتے ہیں. قل نہیں, اچھا, قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت, کہہ دیجئے میرے حبیب ہرگز انہیں فرار کہتے ہیں فرار ہونا, فرار ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ فرار. انہیں فرار یعنی فرار ہونا, تمہیں فرار, ان فررتم اگر تم بھاگ جاؤ, من الموت او القتل, موت سے یا قتل سے, ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا. موت تو آنی ہے. وَإِذَا اللَّهُ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. ایک میرے دوست تھے بیچارے, وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ مولانا جس دن آپ نے موت کی مجلس پڑھنی ہو مجھے پہلے بتا دیا کرے کہ میں نہ آؤں. بیچارے جلدی فوت ہو گئے. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ موت کی مجلس سے بھاگیں گے تو زیادہ زندہ رہ لیں گے. جب آنی ہے. ہاں اس کے ذرائع ہیں, اس کے طریقے ہیں موت سے بچنے کے. صدقہ دیں, خوش اخلاق ہو جائیں, صلہ رحمی کریں, ماں باپ کا احترام کریں, بات بات پہ لڑیں نہیں, قرآن کثرت سے پڑھیں, باوضو ہمیشہ رہیں, حج و عمرہ و زیارات پہ چلے جائیں, اہل بیت کے لیے کوئی خدمت کریں, مسجد بنا دیں, امام بارگاہ بنا دیں, راہ خدا میں فقیروں کو, غریبوں کو, بیوگان یتیموں کو پیسہ دیں, عمر بڑھے گی. صدقہ دیں, عمر بالکل بڑھے گی. وہ ٹول تو استعمال نہیں کر رہے اور موت کی مجلس سے بھاگ رہے کہ موت کی مجلس میں تو نہیں بیٹھوں گا. آج بھی موت کی مجلس ہے, جنہوں کو جانا ہے وہ چلے جائیں بے شک. آج پھر وہ فرمائش کی ہے خان صاحب کی بیگم نے کہ آج ہمیں آپ موت مرنے کے بعد کیا ہوگا پورا آج سنا دیں. آج سناؤں گا, جتنے بھی بندے بیٹھیں گے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں بے شک,
کوئی بات نہیں. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. کم بختو زیادہ تو تم رہ بھی نہ سکو گے، بھاگ بھی جاؤ تو زیادہ تھوڑی رہو گے. ادھیڑ عمر میں تو آ چکے ہو، 60 65 70 کے تو ہو، کتنا رہ لو گے؟ 10 سال اور رہ لو گے. 10 سال کی خاطر اللہ کو پیٹھ دکھا رہے ہو، اللہ کے رسول کو پیٹھ دکھا رہے ہو. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. حبیب یہ بھی کہہ دیجئے، کون تمہیں بچائے گا اللہ سے اگر اللہ تمہارے لیے برا ارادہ کر لے؟ اب تو تم بھاگ گئے نا کہ وہ ہمیں نہ ماریں، اگر اللہ مارنے پہ تل گیا تو پھر کون بچائے گا؟ بچائیں گے تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار جن کا بہانہ بنا رہے ہو کہ ان کی خاطر نہیں آ رہے. یعصمکم من اللہ، کون ہوگا جو بچائے گا تمہیں؟ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہارے لیے برا ارادہ کر لے. او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تمہارے لیے رحمت کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ کے ارادے کو کون تبدیل کرے گا؟ کوئی نہیں. اللہ رحمت کا ارادہ کرے تو کوئی زحمت نہیں کرا سکتا، اللہ زحمت کا ارادہ کرے تو اسے کوئی رحمت نہیں بنا سکتا. آپ خود کر سکتے ہیں، آپ خود نیکی کیجیے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے اللہ کے بغیر کوئی ولی نہ کوئی نصیر. یہ نہ سمجھیے گا کہ لوگ بچا لیں گے. میں نے بھی یہ ہمیشہ دیکھا ہے، جب تک لوگوں پہ بھروسہ کیا فیل رہے، جب لوگوں کو بھروسہ چھوڑ دیا کامیاب ہو گئے. جب تک کہا لوگ راضی رہیں، یقین کریں نہ لوگ راضی ہوئے نہ اللہ راضی ہوا. جب کہا اللہ راضی ہو لوگ ناراض ہو جائیں، لوگ خود بخود راضی ہو گئے، صدقے وارے جانے لگ گئے. تو یہ طریقہ ہے اللہ کو راضی رکھے. یہ نہیں کہ لوگوں سے لڑنا شروع کر دیں، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہے، وہ جس بستی میں ان کو رمضان کے لیے استاد جی نے بھیجا وہاں سے ڈنڈے کھا کے آئے. ایسے بھی نہیں بھائی، مولانا ڈنڈے کھانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ڈنڈے مارنے کے لیے نہیں ہوتا. وہ ڈنڈے مارنے والے اور بہت ہیں. آپ تو مجسمہ اخلاق بن کے جائیں جہاں بھی جائیں. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا. تحقیق اللہ جانتا ہے المعوقین منکم، تم میں سے جو روکنے والے ہیں. معوق روکنے والے، جو تم میں سے جہاد سے روکنے والے ہیں لوگوں کو. والقائلین لاخوانہم، اور جو یہ کہنے والے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے ہلم الینا، آ جاؤ ہماری طرف آ جاؤ. یہ جو کہنے والے اللہ ان کو جانتا ہے. ولا یاتون الباس الا قلیلا، ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں زیادہ تکلیف نہیں ہونے دیں گے. اشحۃ علیکم، یہ لوگ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، مال میں بھی ویل وشنگ میں بھی. یہ تو آپ کو سلام کا جواب نہیں دیں گے کل. ذرا ان کے پاس 4 پیسے تو آنے دو. ہمارے کتنے دوست ہیں جن کے پاس پیسے آئے انہوں نے سلام چھوڑ دیا، کنی کترا رہے ہیں، ہم کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. پیسے آ گئے، ذرا ان کے پاس ذرا آرام تو آنے دو، یہ تو سلام نہیں کریں گے. اشحہ شح کہتے ہیں ایسا بخل جس میں مال کا بھی بخل ہو اور اخلاق کا بھی بخل ہو. ہاں اللہ اکبر. اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف، اور جب خوف آئے گا، جب خوف آیا ان کے پاس، رأیتہم ینظرون الیک، تو پھر آپ دیکھیں گے میرے حبیب، آپ کو یہ دیکھتے رہیں گے. خوف کے وقت آپ کو دیکھیں گے. تدور اعینہم، ان کی آنکھیں چکر لگاتی ہیں، خیرہ خیرہ آپ کو دیکھتے ہیں. خوف جو آ گیا تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ حضور کیا کر رہے ہیں، کہ مقصد یہ ہے کہ یہ بچا لیں. خوف آیا تو تدور و دور سے، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، ایسے ان کی آنکھیں پھرتی ہیں جیسے موت کی بے ہوشی چھا گئی ہو. ہاں اللہ اکبر. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اور جب خوف چلا جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پھر آپ دیکھیں گے وہی تند و تیز زبانیں. خوف آ جائے تو آپ کو دیکھیں گے ایسے لگے گا جیسے مر رہے ہیں، موت آ رہی. خوف چلا جائے پھر وہی بد زبانیں، برائیاں. جیسے ہمارے یہاں میت ہوتی ہے 2-4 دن تو ہم بڑے متقی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قبر میلی ہو گئی، خدا حافظ موت، پھر وہی حرکتیں ہماری. یغشا غشی سے ہے نا، یغشا علیہ من الموت. فیضا ذهب الخوف سلقوکم، سلقوکم یعنی وہی روش. بألسنة حداد،
अशहतन अलल खैर, वही रोकने वाले खैर से रोकने वाले, यानी भलाई भी नहीं कर सकते। कंजूस तो बखील तो बहुत बुरा होता है, ये तो उससे भी बुरे हैं कि कलमा खैर नहीं कह सकते। उलाइका लम युमिनु, ये लोग मोमिन हुए ही नहीं। लीजिए, हुजूर के सहाबी हैं, नमाजें हुजूर के साथ पढ़ रहे हैं, ये तो मोमिन ही नहीं हुए। तो ये ना समझ लेना कि मोमिन, कुरान कह रहा है ये तो मोमिन ही नहीं हुए। जी हाँ, फ़अहबतल्लाहु आमालहुम, अल्लाह ने इनके अमाल को ज़ब्त कर लिया, ज़ाया कर दिया। चलिए, वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, अल्लाह के लिए अमाल को ज़ब्त करना कोई मुश्किल थोड़ी है, बहुत आसान है, जब चाहे वो ख़त्म कर दे। यहसबून अल अहज़ाब, देखिए मैं मिसाल देता हूँ, हमेशा दी, आज फिर सुन लें। एक दूध का ड्रम हो या कड़ा जिसे आप कहते हैं, बहुत बड़ा, ये लाहौर वगैरह में, फैसलाबाद में आपने देखा है, आजकल तो कराची में भी ज़्यादा है, कड़ा होते हैं बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े, वो दूध डाल के देते हैं, ऊपर से वो आपको बलाई भी डाल के देते हैं। दूध का कड़ा है बहुत बड़ा, उसमें आपने नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ज़र्रा सी शराब डाल दी, क्या आप थोड़ा सा पी सकते हैं? उसमें सारा कड़ा नजिस हो गया। ये मेरी बात आज याद रख लीजिएगा। आपने बड़ी नेकियां की, उसमें गीबत की नजासत डाल दी, सारा का सारा कड़ा नजिस हो गया। ये तो हमने डालनी है, ये तो हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हाँ बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो हम रह नहीं सकते। बताया था जुमे के खुतबे में कि मैंने जनाजा कोई नहीं देखा, कुरान सामने पड़ा हुआ है, आज फिर कह रहा हूँ, मैंने अमेरिका में 24 साल में कोई जनाजा नहीं देखा जिसमें गीबत मैंने न सुनी, आज तक कोई जनाजा ऐसा नहीं देखा। मजा ज्यादा गीबत का इनको वहां आता है, मैयत के सामने उसी बेचारे मरने वाले की गीबतें कर रहे होते। हालांकि उज़कुरू मौताकुम बिल खैर, हुक्म यह है कि मैयत को तो खैर से याद करो। आपने उधार भी लेना है मैयत से तो न कहें कि मैंने उधार लेना है, पैगाम दे दें रिश्तेदारों को, पब्लिक में ना कहें, इंसल्ट ना हो, बेइज्जती ना हो। इस्लाम डिग्निटी का मजहब है। या अच्छा, वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीर, यहसबून अल अहज़ाब लम यज़हबू, ये गुमान करते हैं कि ग्रुप चले गए, फौजें गईं, खुदा हाफिज, वहीं यातिल अहज़ाबो यवद्दू लौ अन्नहुम बादून फिल अअराब यसअलून अन अंबाइकुम, और अगर आ पहुँचे वो फिर लश्कर तो चाहेंगे कि काश वो जंगलों में, गंवारों में जा बसते, वो देहातियों में। बादून फिल आराब, आराब कहते हैं गंवार देहाती, काश के यहाँ मदीना में होते ही ना, क्या मुसीबत पड़ी, हर दूसरे दिन एक जंग आ जाती है। उन गंवार देहातियों में होते, सिवाय मूलियाँ उगाने के कोई काम ही ना होता। देखिए क्या इनकी माशाअल्लाह नेक नीयतें देखिए आप जरा। यसअलून अन अंबाइकुम, वहाँ से पूछते रहते तुम्हारी खबरें कि मदीना वालों का क्या हुआ, अल्लाह खैर करे, वहाँ से दुआ करते रहे। है क्या मिजाज है, सुभान अल्लाह। वलौ कानू फीकुम मा कातलू इल्ला कलीला, और अगर तुम लोगों में रहना भी पड़ता तो फ़कत ज़रा सा आ जाते। वो अहले पंजाब कहते हैं, वो गुजरात वाले विखाली दे देते, दिखा देते कि आ गए। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता ये शादियों के बहुत मसरूफ़ हूँ, जाना तो है, बस शादी में गए, वहाँ जाके वो पैसे दे दिए, 100 रुपये दो नाचने वाले को, हाथ यूँ खड़ा किया, बस वो विखाली हो गई। बस ऐसे मुजाहरा करते और फिर भाग जाते। 21वीं आयत में उसवे हसना रसूल के बारे में जिक्र है। रसूल की ज़ात सरापाए उसवे हसना। यहाँ मैंने एक ज़माने में, याद होगा, एक सिलसिला चलाया था मामूलात पैगम्बर, याद है आपको, खुतबा जुमा में आधे घंटे के 20-20 मिनट के मामूलात पैगम्बर के, मामूलात पैगम्बर के मामूलात क्या थे। बस हमारे मामूलात ये हैं, हम सबसे पहले उठते हैं, ब्रश के बगैर हमने इंटरनेट पे जाना, ये हमारे मामूलात में, ब्रश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट। सोएंगे तो इंटरनेट के साथ, जागेंगे तो इंटरनेट के साथ, ठीक है, ये हमारे मामूलात में है। हमारे मामूलात में है कि देर से उठना,
دیر سے سونا. ہمارے معمولات میں ہے گالیاں دیتے ہوئے سونا فون کے اوپر, گالیاں سنتے ہوئے اٹھنا, یہ ہمارے معمولات میں. اب پیغمبر کے معمولات کیا تھے؟ پیغمبر کے معمولات یہ تھے کہ ساری رات کبھی زندگی میں حضور کئی گھنٹے متواتر سوئے ہی نہیں. تھوڑا سا سوتے تھے اٹھ جاتے, چونک کے اٹھ جاتے, پھر سوتے پھر اٹھ جاتے. اہل خانہ نے کہا سرکار سو جایا کریں. فرماتے تھے اس نے ساری کائنات میرے لیے بنائی ہے, کئی گھنٹے سوتے ہوئے مجھے حیا آتی, بار بار اٹھتا ہوں, طریقے بہانے سے تہجد کی رکعتوں کو پڑھتا ہوں. قرآن کے یہ حضور کا طریقہ تھا. اول وقت میں اٹھنا, اول وقت میں سونا حضور کا طریقہ تھا. ہمارے یہاں تو پروگرام ہی شروع ہوتے ہیں رات کو ماشاءاللہ 12 بجے, تو مجھے ٹائم ملا 12 بج کے کچھ منٹ پہ. جس بندے نے 12 بج کے رات 10 منٹ پہ تقریر شروع کی ہے, آپ ایمان سے بتائیے وہ کوئی لوہے کا بنا ہوا تو نہیں ہے نا کہ 3 بجے پھر تہجد پڑھے گا اور وہاں وظائف پڑھے گا. سارا دن بھی پھر کام کرنا. میں تو خیر پڑھ کے آیا ہوں الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں نے تو تہجد بھی نہیں چھوڑی. مگر کوئی لوہے کا تو بنا ہوا انسان نہیں ہوتا نا, ظلم ہے نا. اس کے باوجود میں نے الحمدللہ قرآن بھی پڑھا, خدا کا شکر ہے وظائف بھی پڑھے, فجر بھی پڑھی الحمدللہ. مگر یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ دیر کرنا اتنا اچھی بات نہیں ہے, یہ بری بات ہے. اس سے نقصان ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ بیچارہ نہ اس قابل ہو, نہ اٹھ سکے نماز کے لیے, تو آپ کے پروگرام کرنے کا گناہ بھی ہوگا آپ کو. جو آپ نے تہجد کی نماز ان کی چھڑوائی وہ تو چلے واجب نہیں, جو فجر چھوٹ گئی تو آپ کو گناہ بھی ہوگا. ایک طرف ثواب ہوگا کہ آپ نے میلاد النبی کا جلسہ کیا, دوسری طرف گناہ بھی ہوگا کہ آپ نے 2-4 مومنین کی نماز بھی قضا کروا دی. یہ ہمارے ہاں تو عام ہی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. اچھا, تو اسوہ حسنہ رسول پر آج یہ آیت آ رہی ہے کہ اسوہ حسنہ رسول ملے گا کس کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تحقیق تمہارے لیے رسول میں اسوہ حسنہ ہے. کس کے لیے؟ جو اللہ پر ایمان رکھے, نمبر 1, یا یرجو بمعنی یؤمن, والیوم الآخر اور قیامت پر ایمان رکھے, وذکر اللہ کثیرا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. ہمیں تو تسبیح فاطمہ پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, کہاں ذکر کثرت سے؟ ہم تو گپے کثرت سے ہانک رہے ہیں. اللہ اسی کو ذکر تسبیح شمار فرما لے, یہی کہہ سکتا ہوں میں. ہم تو گپے جتنی کہلوا لیں, فون پہ جتنی بات کروا لیں, رہے اللہ کا نام. جی, اگر اسوہ رسول چاہیے تو 3 چیزیں چاہیے: ایمان بالقیامت, ایمان باللہ, ایمان بالقیامت, اور کثرت سے ذکر اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کبھی تو آپ یہ کہہ دینا کسی بھائی کو, بھائی میں دعوت میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ میں نے تسبیح پڑھنی. کہیے جرت کیجئے, پیدا جرت کیجئے, ہو جائے گا. اب ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں دعوتیں وافتیں. ایک زمانے میں ہم بھی بڑے کڑھائی مرغ کھایا کرتے تھے, ہمیں بھی شادی کے کھانے بڑے پسند تھے ایک زمانے میں. سب کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھا ہے کہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں کیا. عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہم اپنے پیٹ بھرتے جا رہے ہیں, ہم نے روح کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. اور یہ ہمارے دوست ہمیں تباہ و برباد کر رہے ہیں, اتنا کھلا رہے ہیں کہ ہم نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتے. اس لیے سوچا نہیں, چھوڑ دیں. کوئی بائیکاٹ بھی نہیں ہے, وہی وکھالی ہم بھی دے دیتے ہیں, جا کے $100 دے دیتے ہیں, $100 دے دیتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں گئے مولانا. اس لیے کہ بھیا قبر میں تو نہیں آنا ہے ان شادیوں والوں نے. کاش کے شادیوں کا انتظام یوں کیا جاتا, ظہر کی نماز پڑھ کے شروع کرتے, مغرب سے پہلے ختم کر دیتے. کاش کے اس طرح کرتے. اس طرح کبھی کریں گے نہیں, اس لیے کہ جس مغنیہ نے ناچنا ہے وہ تو رات کے لیے پیدا کی گئی ہے نا. تو بہر اللہ تعالیٰ ہی ہدایت فرمائے, کیا ہو سکتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا ولما رأى المؤمنون الاحزاب. یہ تو منافقوں کی بات اب تک ہوئی پچھلے درس میں, کہ منافق کہتے ہیں کہ ما وعدنا اللہ, کوئی وعدہ نہیں کیا اللہ نے, الا غرورا, یاد ہے, ورسولہ الا غرورا, یہ تو دھوکہ ہے. اب مومن کیا کرتے ہیں؟ ولما رأى المؤمنون الاحزاب, جب مومنوں نے, سچے مومنوں نے, پکے مومنوں نے لشکر دیکھے, قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, اس کا وعدہ تو ہمارے اللہ اور رسول نے کیا تھا, ہمیں کیا ڈر ہے.
وہ جانے اس کا کام جانے، ہم تو اس کے جنود ہیں۔ اگر شیطان اپنے لشکروں کی مدد کر سکتا ہے تو کیا خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ لیکن ان کا ایمان دیکھیں۔ یہی میں بھی کہتا ہوں کہ سینما والوں کی اگر مدد ہو رہی ہے، ابرار الحق کا اگر سینما چل سکتا ہے تو سخاوت حسین کا درس قرآن کیسے نہیں چل سکتا؟ میں چلا رہا ہوں آپ کی دعا سے، لولا لنگڑا چلا رہا ہوں مگر چلا رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند صلوات۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے لشکر دیکھے، قالوا ھذا، کہنے لگے یہ ہے، ما وعدنا اللہ، وہ جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا، ورسولہ، اور جس کا وعدہ رسول نے کیا، وصدق اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، اور اللہ بھی سچا ہے، رسول بھی سچے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وعدے میں وعدہ خلافی فرمائے؟ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، نہیں اضافہ ہوا ان کے اندر مگر ایمان میں اور سر تسلیم خم کرنے میں، سبحان اللہ۔ لشکروں کے باوجود ایمان میں اضافہ ہوا، تسلیم بڑھی، شکست خوردہ نہیں ہوئے، بزدل نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے۔ من المؤمنین رجال، اچھا اب یہ جو آیت ہے نا، یہ بڑی بیوٹیفل ورسز آف قرآن میں سے، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ بعض تو وہ ہیں جو شہید ہو گئے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، من قضا نحبہ، انہوں نے نظر کی تھی، عہد کیا تھا، بار الہ ہم چاہتے ہیں تیری راہ میں شہید ہو۔ اب یہ 45 راہ خدا میں شہید ہو گئے، وہ ہزارہ کوئٹہ والے 220-22 یہ تو شہید ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو منتظر مہدی کی طرح اگلے دفعہ آئیں گے، انتظار والے، اس ہفتے نہیں آئے، اگلے ہفتے آئیں گے۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے وعدہ پورا کر دیا، بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، کیا فخر ہے اللہ کو، اللہ فرماتا ہے ان کی فکر میں چینج نہیں آئی، مریں یا بچیں، فکر ان کی یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، مریں یا بچیں۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے ہاں فسادات ہو رہے تھے لاہور میں، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ میں اکیلا گیا ہوں گاڑی اپنی خود چلا کر، تو میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ جب عام کارکن کو مار رہے ہیں تو آپ کو بھی تو مار دیں گے۔ میں نے کہا مار دیں گے تو مار دیں گے، ہم تو تیار ہیں مرنے کے لیے، ہم تو مرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، الحمدللہ، مار دیں۔ جو وہ بیچارے مر گئے ہیں ہمارے بھائی، ہم ان سے اچھے تھوڑی ہیں، میں ان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ وہ جلدی جنت میں پہنچ گئے، وہ جلدی مولا کے قدموں میں پہنچ گئے، وہ جلدی مولا سے وفا کر گئے۔ پتہ نہیں میری زندگی میں کیا آگے ہوگا نہیں ہوگا، وہ بچ گئے ہر چیز سے، الحمدللہ۔ ہمارے ہاں یہ یوں، ہمارے ہاں فکر کا زاویہ یہ ہے، ہمارے ہاں فکر کا یہ زاویہ نہیں ہوتا کہ ہمیں موت نہ آئے، ہم تو خوشی سے موت قبول کریں گے، الحمدللہ۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى، اچھا دیکھیے، اچھا یہ آیت اتفاق سے میں جب پہلی مرتبہ زیارات عراق پہ جا رہا تھا، آیت اللہ العظمیٰ مرجع تقلید فاضل قفقازی لنکرانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد بزرگوار سے میں نے استخارہ کروایا، صدام کا دور تھا۔ میں نے کہا کہ قبلہ مجھے جانا ہے کربلا، استخارہ کیجئے، حالات خراب تھے۔ استاد نے استخارہ کیا، استاد نے کہا شہادت مبارک ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ استاد نے بڑا منع کیا کہ مت جاؤ، مجھے یقین ہے کہ شہید ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا قبلہ مجھے جانا ہی جانا ہے، میں چلا گیا۔ میں نے وہاں سے پینٹ کوٹ خریدا، میں الحمدللہ بس پہ روانہ ہو گیا، میں زندہ واپس آ گیا۔ استاد کے لیے میں تسبیح سجدگاہ بھی لے آیا۔ جب استاد کو تسبیح سجدگاہ دی تو ان کی کھوپڑی گھوم گئی، انہوں نے کہا آیت شہادت کی آئی تھی، یہ بندہ زندہ واپس آ گیا۔ تو کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے کوئی عمل کیا؟ میں نے کہا کوئی عمل نہیں کیا، عمل کیا کرنا تھا،
میں تو مرنے کے لیے گیا تھا. اچھا اتفاق یہ ہے کہ میں اریسٹ ہو گیا, صدام کی فوج نے مجھے اریسٹ کر لیا تھا, اریسٹ تو میں وہاں ہو گیا تھا, اللہ نے کہا کیا وہ چھوٹ بھی گیا میں. تو استاد نے ایک بات پوچھی مجھ سے کہ تم جو گئے, میں نے کہا میں تو قبلہ گیا تھا تیاری سے, البتہ مجھے یقین تھا کہ میں زندہ واپس آؤں گا. کہنے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ بھی تو ہے, سب نے مرنا تھوڑی ہے, 50-50 تھا. آئے تو یہ کہہ رہی ہے, ہاں غازی بھی تو ہے نا, میں تو غازی بن کے آ گیا ہوں الحمدللہ. تو دیکھیے اب ڈرتے رہیں گے تو مرتے رہیں گے. دیکھیے یہ نہ کہیے گا ہاں ڈریے گا مت, زیارت پہ نہیں جا رہا ہوں وہاں پر تو مر رہے ہیں لوگ. بھائی مر جائیں تو بھائی مر جائیں گے, کوئی بات نہیں, کام آ جائیں گے اور کیا. ہاں من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, مومنوں میں سے کچھ مرد وہ ہیں, دیکھیے یہ مرد, صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, جنہوں نے سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, شہید ہو گئے. فمنہم من قضا نحبا, ان میں سے کچھ تو اپنا وقت پورا کر گئے, نظر پوری کر گئے. نحب وقت کو بھی کہتے ہیں, نظر و عہد و پیمان کو بھی, انہوں نے اپنی نظر اپنا وقت پورا کر لی. ومنہم من ینتظر, ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اگلے اتوار کو آئیں گے. ٹھیک ہو گیا, کچھ اس اتوار کو آ گئے, کچھ اگلے کو آئیں گے. وما بدلوا تبدیلا, سبحان اللہ, انہیں تبدیل کوئی چیز نہ کر سکی. یہ سلوٹ ہو, سلام ہو شیعیان علی پر. ہر جگہ جنازے اٹھے, خدا کی قسم پاکستان مقتل بن چکا ہے. نہ علم عباس کم ہوئے ہیں, نہ مجالس حسین کم ہوئی, نہ امام بارگاہ کم ہوئے ہیں, نہ ماتم کم ہوا ہے, نہ شیعوں نے اپنا مذہب چھوڑا. عراق میں دیکھ لیں آپ, 35 سال جو صدام اور حسن البکر کے تھے, کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ سروائیو کریں گے. بنی عباس دیکھ لیں, بنی امیہ دیکھ لیں, ایسی قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. اس پر انگریز ریسرچ کرتے ہیں کہ اس قوم کے جذبے کو دیکھو کہ جنہیں موت نہیں ڈرا سکتی. موت تو چیز ہی کوئی نہیں, ہماری نظر میں کوئی کرائیٹیریا نہیں, الحمدللہ مر جائیں گے کوئی بات نہیں. اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے ہر وقت. اس لیے شیعوں کو غیبت نہیں کرنی چاہیے, پلاٹنگ نہیں کرنی چاہیے, تہمتیں نہیں لگانی, جھوٹ نہیں بولنا, اس لیے کہ کبھی بھی مائک بند ہو سکتا ہے. صحیح کیا آنی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبا ومنہم من ینتظر. میں آج آپ کو ایک بات عرض کر دوں, میں کچھ بچے ہیں جنہوں نے مجھے کال کی ہے لاہور سے. انہوں نے کہیں کسی نے ان کو بتایا ہے کہ ہم یہاں درس پڑھاتے ہیں. انہوں نے آج وعدہ کیا کہ وہ شب بھر جاگیں گے, درس پڑھیں گے, اور ہر اتوار کو درس پڑھیں گے. میں ان کو داد دیتا ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے ساتھ پورا 3 پارہ بھی پڑھا. 3 بجے سے وہ بیٹھے ہیں بچے. انہوں نے کہا ہم آپ کا پورا پروگرام دیکھیں گے المہدی ٹی وی کے اوپر. الحمدللہ رب العالمین. یہاں کے لوگوں کو جاگ نہیں آ رہی, نیند سے فرصت نہیں ہو رہی. خدا کا خوف کرنا چاہیے. من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, مومنین میں سے وہ مرد, وہ کچھ مرد وہ ہیں جنہوں نے وعدہ اللہ کے ساتھ کیا گیا پورا کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبا, کچھ تو وہ ہیں جو اپنا وقت پورا کر گئے. ومنہم من ینتظر, کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا, انہیں کوئی چیز تبدیل نہ کر سکی. شیعوں کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا فائدہ دے. ویعذب المنافقین ان شاء, اور اللہ عذاب کرے منافقوں کو اگر چاہے. اور یتوب علیہم, یا منافقوں کو معاف کر دے. اب اللہ سے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا نا, وہ ہے بادشاہ. اصل میں بادشاہ اللہ ہے جس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. امام حسین کی توہین کرنے والے حر کو جنت کا مالک بنا دے, اس سے کون پوچھ سکتا؟ ذرا غور کریں, مرضی اس کی. سبحان اللہ.
ان اللہ کان غفور الرحیم، تحقیق اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ غفور زیادہ معاف کرنے والا، رحیم دائمی رحمت والا۔ عرض کیا تھا اصل ترجمہ رحیم کا اکثر قرآن کے ترجموں میں غلط کیا گیا۔ رحیم کا اصل ترجمہ ہے دائمی رحمت والا، دائمی، ہاں ہمیشہ، ہاں پرماننٹ، کیونکہ صفت مشبہ دوام پہ دلالت کرتی ہے۔ اکثر نے لکھا ہے زیادہ رحمت والا، پھر رحمان اور رحیم دو استعمال کیوں کیے؟ قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ رحمان اور رحیم میں بھی فرق ہو، ہاں یہ ہے قرآن کی بیوٹی۔ جی ہاں جی نہیں، مومنین کے لیے، ہاں بالکل صحیح ہے وہ تو اس پر تو ہماری میرے خیال میں شاید 10 درس ہم نے دیے تھے معصومین اسکول میں، جو سیاسی درس تفسیر ہوتا تھا جو بند ہو گیا ہے، اس میں نے عرض کیا تھا 10 درس دیے تھے صرف بسم اللہ پر۔ اس میں نے رحمان اور رحیم کے کم از کم 10 فرق بیان کیے، ہاں رحمان اور رحیم کے، یا رحمان الدنیا والآخرہ، ہاں آخرت کے لیے ہے اور دنیا کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، اپنوں کے لیے ہے، پرایوں کے لیے ہے۔ 10 فرق اس میں رحمان الرحیم میں۔ اور یہ جو درس ہمارا یہاں درس نمبر 1 ہوا تھا، ابھی پتہ نہیں کس نے ابھی سنا، درس نمبر 1 چند دن پہلے کی بات ہے، ان کی کال آئی مجھے مبارکباد کی کہ ہم نے درس سنا پہلا المہدی سینٹر میں، درس قرآن نمبر 1، اور کہتے ہیں کہ ہماری تو زندگی چینج ہو گئی ایک درس سن کر، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا فرق تو پڑے گا، آہستہ آہستہ فرق پڑے گا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ اچھا، اللہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے رد کر دیا، پھیر دیا کافروں کو، بِغَيْظِهِمْ، ان کے غیظ کی وجہ سے، لم ينالوا خیرا، مدینہ کے منافقوں کو خیر نہ پہنچی۔ مدینہ کے وہ منافق جو جنگ خندق سے بھاگ آئے یا بہانے بنا لیے، انہیں خیر نہ پہنچی۔ جب خیر ہی نہیں پہنچی تو حی علی خیر العمل کیسے کہیں گے؟ وہ تو خیر پہنچی نہیں، منافق ہی ہے جو اس سے بھاگے گا خیر العمل سے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہے اللہ مومنین کے لیے قتال کے لیے۔ قتال میں، لڑائی میں، جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے، کسی کو یاد ہے؟ ہاں شابش شابش، جہاد کوشش، قتل ہوں یا نہ ہوں، قتل کریں یا نہ کریں، چلے جائیں، بس وہ جہاد ہے۔ قتال یا مار کے آئیں یا مر کے آئیں۔ صرف علی نے قتال کیا ہے، باقیوں نے سب نے جہاد کیا۔ علی مارے بغیر آئے ہی نہیں کبھی، مولا علی نے قتال کیا۔ یا پھر یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون فیقتلون ویقتلون، یا کربلا والوں نے پھر قتال کیا۔ یہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ کافی ہے مومنوں کے لیے جنگ کی بابت، اللہ کافی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ خواہ ادھر ادھر کی مدد مانگے، کافی ہے اللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تحقیق اللہ کان اللہ قویًا عزیزا، قوی بھی ہے عزیز بھی ہے۔ اچھا، قوی اور عزیز یاد ہے نا، قوی عزیز، اللہ ہے قوی طاقتور، عزیز غلبے والا، زبردست۔ یعنی یہ نہ سمجھے کوئی کہ اللہ کی پراپرٹی تو ہے، قبضہ کیسے کرے گا۔ دیکھیے 2 لفظ آ گئے، قوی بھی ہے عزیز بھی ہے، طاقتور بھی ہے، قبضہ بھی کرنے والا ہے، اس کے قبضے کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اہل کتاب میں سے یہ بنی قریظ کے بارے میں ہے، جنہوں نے مدد کی تھی کفار کی، ان اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم، وہ جو قلعوں میں، قلعے فورٹس میں جو مدد کی تھی، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ،
اور ان کے دلوں میں رعب آ گیا تھا. فریقاً تقتلون و تاسرون فریقہ, کچھ لوگوں کو تو قتل کرنے لگے اور کچھ کو قیدی بنا لیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ, اور اللہ ہی نے تو تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا وَأَرْضًا لَمْ تَطَوْهَا, اور اس زمین کا جس میں تمہارے قدم بھی نہیں گئے, وارث بنا دیا. اللہ کی دیکھو مہربانیاں. تم تو گئے نہ تھے ان کے ملک میں, ان کے شہر میں, اس شہر کا شہر اللہ نے تمہیں دے دی, ملکیت میں دے دی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اللہ ہر شے پر قدیر. اللہ چاہے تو ہم غریبوں کو بھی رزق دے سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ اس نے صرف یہودیوں کو ہی رزق دینا, ہمیں بھی دے سکتا ہے, ہمیں بھی ملینئر بنا سکتا ہے اللہ چاہے تو. اب یہ کہ ہم اس کی چاہت کو طلب بھی تو کریں نا. میگنیٹ ہے نا, میگنیٹ, وہ لوہے کو کھینچتا ہے, آپ پیتل لے جائیں گے تو نہیں کھینچے گا. تو میگنیٹ کے لیے آپ لوہا بنیے, اللہ کے کرم کے لیے کیپیبلٹی پیدا کیجیے کہ خود بخود جذب ہو جائے کرم الہی, رحم الہی جذب ہو جائے. ایسے ٹولز ہیں, ایسے طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم جذب ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا خطبہ جمعہ میں جب میں آیا تھا کربلا سے کہ ایک ایسا بھی تاجر ہے جس نے اپنی ساری زندگی کی شادی پونجی اس نے صرف اپنے 2-3 سال کے لیے رکھا ہے کھانے پینے کے لیے, بس اس نے زندگی کی ساری پونجی وقف حسین کر دی. اس نے کہا کہ میری پراپرٹی سے بسیں چلاؤ, میرے پیسے سے بسیں چلاؤ, فری لے جاؤ سواروں کو. دنیا میں ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں. ہمارے ہاں تو غصہ ہی نہیں اترتا ہمارے دوستوں کا, ایسے غصے پہ بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ہاں کہتے ہیں وہ بندہ مجھے گالی لگتا ہے کہ جو مجھے مسجد کے لیے پیسہ مانگے, وہ بندہ گالی نہیں لگتا کہ جو آپ سے اپنی عیش و عشرت کے لیے پیسے مانگتا ہے آپ کو واپس بھی نہیں کرتا ہے. وہ اللہ برا لگتا ہے جو واپس بھی کر دیتا ہے. یہ عجیب مینٹلٹی ہے ان لوگوں کی. سامنے بیٹھ کر ریسٹورنٹس میں 250-300 خرچ کر دیں گے, اللہ کے راہ میں $3 دینے میں پریشانی ہو رہی ہے. یہ عجیب و غریب. اور ادھر ہے کہ ساری زندگی کی پونجی وقف کر دی, ساری زندگی کی پونجی وقف کر دی. امام حسین علیہ السلام, میرے ایک دوست تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, بڑی نیک آدمی تھے, حاجی حسین. انہوں نے مرنے سے پہلے ساری کی ساری پراپرٹی اپنی سہم امام میں دے دی. دیکھیں آپ, ایسے بھی دنیا میں لوگ رہتے ہیں. کسی نے کہا کہ اتنا سہم امام تو بنا نہیں, کہا امام کی وجہ سے میرا تھا, سارا ہی ان کا ہے. دیکھیں آپ, اس قسم کے بھی لوگ ہیں جو رائے خدا میں خرچ. ایسے نہیں نظام چل رہا. 70 ہزار کا شہریہ وظیفہ ایسے تھوڑی کم کی سیمینری سے آ رہا ہے. 70 ہزار افراد کا وظیفہ ایسے تھوڑی آ رہا ہے. لوگ خرچ کرتے ہیں رائے خدا میں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا. یہ آخری جو 3 آیتیں ہیں یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں کہ اے نبی کی بیویوں, تم اگر چاہتی ہو نا دنیا تو ہم تمہیں دنیا بھی دیں گے. طلاق لے لو, میرے حبیب کہہ دو ان سے طلاق لے لو مجھ سے, تو جاؤ دنیا بھی دے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس بھی رہو اور دنیا بھی رہے. دیکھیے اب جب کائنات کے سید و سردار کے پاس دنیا نہیں چل رہی تو مومن بیچارے کہاں سے توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے دنیا والے ہو جائیں گے. قوت لا یموت ہو جائے تو کافی ہے. اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے دے کہ رزق کہ جس سے انسان کو موت نہ آئے تو وہ بھی کافی ہے الحمدللہ. عزت سے 2-4 دن گزر جائیں. ایک بات یہ, دنیا کی زینت چاہتی ہو تو دیں گے, طلاق لے لو. دوسری بات, اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو تو پھر یہ اجر عظیم ہے. اور اے نبی کی بیویوں, اگر تم میں سے کسی نے معاملات میں, نبی کے امور میں, امور دنیا امور دین میں کوئی خیانت کی تو پھر تمہارا عذاب ڈبل ہوگا. ہاں, جیسے ہمارے سادات کرام کا اجر بھی ڈبل ہوتا ہے اور ان کا عذاب بھی ڈبل ہوگا. آج ایک صاحب آئے تھے, ذرا جلدی میں ان کو جانا تھا بیچارے, تو میں نے کہا آپ لے آئے, لڑکوں کو لے آئے اگلی دفعہ میرے پاس ایک نسخہ ہے. وہ پوچھنے آئے تھے کہ سنا ہے آپ کے پاس ایک نسخہ ہے کہ لڑکے ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بالکل نسخہ ہے, اب لے آئیں اگلی دفعہ, اب لے آئیں, انشاءاللہ لڑکے ٹھیک ہو جائیں گے. اب لائیں گے تو ٹھیک ہوں گے نا لڑکے. جب آپ مسجد میں نہیں لا رہے, اللہ کے گھر میں نہیں لا رہے, تو کیسے ٹھیک ہوں گے؟
باہر تو اوباش رہیں گے، وہ لے آئیے ان کو، ہم آپ کو بتائیں گے نسخہ. اور اگر نہ لائے، اگر آپ سید ہیں تو ڈبل عذاب ہوگا. میرے والد صاحب بھی کہتے تھے کہ سیدوں کو میں معاف نہیں کروں گا، غیر سیدوں کو درس یاد نہ ہو میں معاف کر دوں گا، سیدوں کو درس یاد نہ ہو میں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ آپ کے جد کا مذہب ہے، آپ کے جد کا دین ہے. آپ کا زیادہ حق بنتا ہے آپ مولانا بنے اور اپنے جد کے مذہب کی حفاظت کریں. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی فرما دیجئے اپنی بیگمات سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی کو، وزینتہا، اور ڈیکوریشن کو، کہ ہر وقت بناؤ سنگھار کے لیے بیٹھی رہو. کیا ہوتے ہیں وہ جگہیں جن کو جہاں پر وہ عورتیں، بیوٹی پارلر. ہاں، نبی کی بیوی ہو، اگر تم بیوٹی پارلر میں جانا چاہتی ہو تو اجازت ہے، اجازت ہے. کیسے اجازت کیسے ہے؟ اے نبی کی بیوی ہو، اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو، فتعالین، آؤ امتعکن، میں تمہیں پیسہ دے دوں بیوٹی پارلر کے لیے، لے جاؤ پیسہ مجھ سے. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ساتھ میں تمہیں عزت کے ساتھ رخصت بھی کر دوں، خدا حافظ، قیامت میں ملیں گے. ہاں، اب ذرا اندازہ لگائیں آپ. جی، بیوٹی پارلر میں جانا منع کوئی نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے آج کے خدا نخواستہ کل عورتیں کو جلوس نکال دیں، بالکل جائز ہے. یہ نبی کی بیویوں کی بات ہے. نبی کی بیویوں کا اسٹینڈرڈ مومنوں کی بیویوں سے الگ ہے. ہاں، یہ ہے، نبی کی بیوی کا اسٹینڈرڈ الگ ہوتا ہے. مومن کی بیوی بیوٹی پارلر جا سکتی، بالکل جا سکتی، کوئی حرج نہیں. غیروں کے لیے بناؤ سنگھار نہ کرے، اپنے شوہر کے لیے تو کرنا ہے. ہمارے ہاں اپنے شوہر کے لیے تو ہوتا ہی نہیں. جو پرانے کپڑے ہیں وہ پہنے شوہر کے لیے، اور باہر جب نکلنا ہے تو نئے کپڑے پہن کے جائے. یہ بری بات ہے. یہ ایران میں اس کے الٹ ہوتا ہے. باہر میں دیکھتا ہوں عورتوں کو عجیب و غریب کپڑوں میں، گھر جاؤ تو شہزادیاں لگتی، کہ شوہر کے سامنے حکم ہے کہ اچھی رہو تاکہ اس کی نگاہ لالچ کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائے. یہ اسلام دیکھیے کیسا مذہب ہے اسلام. ہمارے یہاں اسلام بیان ہی نہیں ہوا. ہمارے یہاں تو اسلام کو تمسخر اڑایا ہے، جی بیان ہی نہیں ہوا. اسی لیے تو پھر ہماری مخالفت بھی ہوتی ہے. لوگ ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا مذہب لے کر آ گئے، کوئی نیا مذہب لے کر آ گئے. ہم نے تو یہ سنا بھی نہیں تھا کہ عورتیں بھی نماز پڑھیں. ہمارے گاؤں میں مجھے یاد ہے، ہماری جو بزرگ عورتیں تھیں وہ 10-10 12-12 20-20 سال نمازیں نہیں پڑھتی تھی. وہ کہتے ہیں نمازیں مرد پڑھیں گے، کھانا ہم پکائیں گے. یہ ایک مذہب بنا ہوا تھا، ایک مذہب بنا ہوا تھا. اب آ کے ذرا روشنی کے دور میں پتہ چلا کہ عورتوں پہ بھی نماز ہے، وہ بھی امت رسول میں ہے، وہ امت رسول سے خارج نہیں ہے. جی ہاں، تو یہ دیکھیے یہ چیزیں تو میری جو بہنیں ہیں یا بیویاں ہیں ان کو چاہیے وہ تھوڑا سا بیلنس رکھیں، توازن رکھیں، توازن. آخری آیتیں سن لیجیے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے نبی کی بیویو اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تم میں سے جو بھی محسن ہوں گی ان کے اللہ نے اجر عظیم تیار. خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اجر عظیم یہ ہے کہ آج معلوم ہے بی بی کہاں پر ہے؟ عرش کے نیچے. سبحان اللہ. پڑھا ہوگا آپ نے، یہ مفاتی میں لکھا ہے کہ اماری چلتی ہے نور کی شب جمعہ میں، عرش کے نیچے سے اس اماری میں 2 بیویاں ہوتی ہیں، ایک خدیجہ ایک فاطمہ سلام اللہ علیہما، اور وہ کربلا جاتی. دیکھیے کیا مقام، کیا اجر ہے. سبحان اللہ. بی بی خدیجہ کا کیا اجر ہے. اس وقت تک بی بی خدیجہ کے فضائل میں لکھا ہوا ہے کہ جتنی مرتبہ جبریل نازل ہوئے وحی لے کر، کوئی وحی ایسی نہ تھی کہ وحی سے پہلے اللہ کا سلام خدیجہ کے لیے نہ لائے. پہلے اللہ کا سلام لاتے، بعد میں وحی پہنچاتے. جس کا سلام وحی سے بھی مقدم ہو، کیا اجر عظیم ہے اس کا. سبحان اللہ. برائے خشنودی ملکۃ العرب ام المومنین
خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلند الصلوات عرش اصل میں عرش وہ جگہ ہے جو اقتدار الہی کا استعارہ ہے، یعنی کیپٹل اقتدار الہی کا وہ ہے. یہ نہیں کہ اللہ وہاں پر ہے باقی جگہ نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے. ہر چیز کا ایک کیپٹل ہوتا ہے. اقتدار خدا کے کیپٹل کا نام عرش، یعنی دار الخلافہ ہے دنیا کا اللہ کے اقتدار کا. سبحان اللہ، وہاں پر بھی موجود ہے جن کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا تھا قریش کی عورتوں نے، اللہ نے دار الخلافہ میں رکھا ہے اس کو. ہاں، اس کے بعد تو بڑی جنگ خندق تو 5ویں صدی ہجری میں ہے، 5ویں سال، 5ویں ہجرت کے سال. اس کے بعد تو خیبر اس کے بعد ہے، تبوک اس کے بعد ہے. بہت ہے، 86 جنگیں ہیں نا کل. اس کے زیادہ جنگیں تو اس کے بعد ہی ہیں، بلکہ جنگ خندق کے بعد زیادہ جنگیں ہیں. کچھ کا تو ذکر ہی کوئی نہیں نا، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں، ان کا ذکر بھی نہیں ہے. ذات سلاسل وغیرہ کتنی جنگ. تو ختم بات آیا نا کہ کچھ کو تو معاف کر دے گا نا خدا. آ گیا یتوب ہو، آ گیا اللہ کی مرضی، توبہ قبول کر لے. کچھ کی تو توبہ قبول کر لی ہوگی اللہ نے، کچھ کی نہیں کی. کچھ کی توبہ تو قبول کر لی اللہ نے، معاف کر دیا ان کو. کچھ کو معاف کر دیا، کچھ کو نہیں کیا. جو سرخیل تھے ان کو معاف نہیں کیا. جو بیچارے بھولے بسرے تھے چکر میں آ گئے ان کو معاف کر دیا. ہاں، چودھریوں کو معاف کوئی نہیں کیا. نہیں، چودھریوں کو کوئی معاف نہیں کیا بالکل. اسی لیے تو چودھری بننا نہیں چاہیے. اگر بننا ہے تو پھر صحیح چودھری بننا ہوگا. وہ ہمارے ایک وزیر اعظم تھے، نام نہیں لیتا، ٹی وی پہ بھی جا رہا ہے اصل میں درس. ہمارے پاکستان کے ایک وزیر اعظم تھے، اتفاق سے مجھے ایئرپورٹ پہ مل گیا، جہاز میں اکٹھے ہو گئے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ علامہ ہمارے جو فلاں ایک بزرگ ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا وہ حضور کے دور کے جگے تھے. آپ یقین کریں اس وزیر اعظم نے جب تک وزیر اعظم رہا مجھے کال کرتا رہا کہ علامہ میں سیلوٹ کرتا ہوں آپ کو، کیا تعریف کی آپ نے ہمارے بزرگ کی. میں کہا رسول کے دور کے جگے تھے، جگہ ٹیکس لیتے تھے جس طرح آپ نے بھی رکھے ہوئے جگے. آج بھی وہ کہیں ملتے ہیں تو بڑا میرا احترام کرتے ہیں کہ علامہ صاحب بات صحیح کرتے ہیں. بات صحیح کی بالکل. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یأت منکن بفاحشۃ، تم میں سے اگر کوئی فاحشہ، یہ لفظ جو استعمال ہوا یہ سمجھ لیجئے، اس میں خدا نخواستہ کوئی جسارت نہ کرے نبی کی ازواج کے بارے میں. یہ عربی کی جو زبان ہے وہ بڑی رچ زبان ہے. عربی میں عرض کر چکا ہوں، میثاقاً غلیظا، پچھلے ہفتے یاد ہے. غلیظ کا ہمارے یہاں غلیظ کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں غلیظ کہیں کا تو لڑ پڑے گا بندہ. اور میثاق غلیظ گاڑھا پکا وعدہ، صداقت غلیظہ، میری آغا برکت سے صداقت غلیظہ ہے، یعنی میری پکی دوستی ہے. دیکھیں آپ لفظ کتنے بدل. یہ جو فاحشہ ہے اس سے مراد نعوذ باللہ وہ فاحشہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں اردو والے، فحشاء والمنکر. ہاں، برائی، کھلم کھلا برائی، ڈس آنیسٹی، راز کی بات کو ظاہر کر دینا، حضور کے خلاف پلاٹنگ میں حصہ لے لینا. نعوذ باللہ اس سے مراد کردار کی وہ فحش حرکات شامل نہیں. نبی کی ازواج بالکل پاک دامن ہے، تمام کی تمام نبی کی ازواج، بلکہ ہر نبی کی ہر زوجہ پاک دامن ہوتی ہے. یہ ہمارا مذہب ہے شیعہ اثنا عشری کا. اس کو ہمیشہ یوٹیوب پہ بھی ڈال دیں تاکہ خدا نخواستہ کسی کو یہ نہ ہو کہ شیعہ نبی کی ازواج کے کردار کے بارے میں، شیعہ نبی کی ازواج کے اخلاقی کردار کے قائل ہیں. کوئی نبی کی بیوی بھی اخلاقاً کردار وائز بری نہیں تھی، ساری نیک تھی. وہ ڈسانیسٹی ضرور ہے، امام وقت سے لڑ پڑی، وہ الگ چیز ہے، مگر وہ بھی کردار کی ٹھیک تھی، کردار میں کوئی خرابی نہیں تھی. جیسے یہ بلوچوں میں آپ دیکھیں کچھ
لوگ ہیں، ایک وزیر اعلیٰ تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ گناہ نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ ہم اسلام کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے، ہم بلوچ ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے کہ ہماری بلوچ گیری کے اوپر حرف آئے گا۔ دیکھیے یہ ڈگنیٹی ہوتی ہے، خاندانی ڈگنیٹی بھی ہوتی ہے۔ خاندانی فرعون میں ایک ڈگنیٹی تھی، فرعون اللہ کا دشمن تھا مگر اس نے زندگی بھر ایڈلٹری نہیں کی۔ دیکھیں آپ، اسے کہا نہیں، جو بادشاہ ہوتا ہے رعیت اس کی اولاد شمار ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ کیا ایڈلٹری کر۔ دیکھیں آپ، ایک اچھی خوبی بھی تھی فرعون کے اندر۔ ہمارے حاکموں میں تو فرعون جتنی بھی شرافت نہیں بے حیاؤں کے اندر۔ جی ہاں، کل حضرت صاحب ناراض ہو رہے تھے نا، عبداللہ دانش صاحب کل بڑے غصے میں آ رہے تھے پاکستان کے بارے۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی ازواج تم میں سے جو بھی صریحی ناشائستہ حرکت تبلیغ کے بارے میں، نبی سے وفا کے بارے میں کرے گی، مبینہ حرکت، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو ڈبل عذاب کیا جائے گا۔ کہ نبی کی زوجہ ہو کہ تم وفا نہیں کر رہی ہو، تمہیں تو زیادہ وفا کرنی چاہیے تھی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر ڈبل عذاب کرنا نبی کی بیویوں کو بفرض ہے کہ وہ غلطی کریں کوئی مشکل کام نہیں، آسان کام ہے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین۔ ایک سورہ فاتح کی التماس ہے نوشینہ رشید مرحومہ کے لیے، جن کے اصال ثواب کی ابھی مجلس شروع ہونے جا رہی ہے، اور حبیب اللہ خان، عبدالرشید خان، محمد یعقوب خان، بلقیس بیگم کے لیے، جناب رضوان اللہ خان صاحب کی جو